देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। बड़ी अहम खबरें हैं आज की, जिसमें विकेट के दोनों इतराफ खेलने वालों को इमरान खान साहब ने वार्निंग दी। और ये वो कौन से लोग हैं? तहरीक इंसाफ ने नई तहरीक चलाने का भी ऐलान कर दिया, और एक जर्नैल ने किससे माफ़ी मांगी और क्यों मांगी। पीपल्स पार्टी का पेशावर में किस बात के ऊपर एहतजाज हुआ, जबकि दूसरी जानिब जो जेल के हालात हैं, जो पॉलीग्राफिक टेस्ट की चीज़ें हैं, वो क्या चल रही हैं। आपने सुना होगा कि पिछले दिनों इमरान खान साहब का पॉलीग्राफिक टेस्ट जो था वो करवाने की बात हुई थी, जिसके ऊपर खान साहब ने इनकार कर दिया था। नो डाउट कि पॉलीग्राफिक टेस्ट में जो मशीन सही काम करे तो साइंटिफिकली वो अप्रूव है कि वो झूठ नहीं बोलती, लेकिन इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, और ख़ासकर पाकिस्तान के कानून में इसकी कोई ऐसी हैसियत नहीं है। ये एक्चुअली पुलिस जो है वो अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए और मुलज़िम के बारे में जांच पड़ताल करने के लिए, उसे मुलज़िम से मुजरिम बनाने के लिए ये जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसका वो इस्तेमाल करती है। और ये ख़ासकर यूरोप, अमेरिका, कनाडा और बाकी दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में ऐसे है। तो फिर सवाल ये है कि अगर ये ठीक है, भले कानून पाकिस्तान का जो है वो इजाज़त नहीं देता, उसके बावजूद अखलाकी तौर के ऊपर अगर 9 मई नहीं किया और कुछ चीज़ें आपने नहीं की तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, तो इमरान खान साहब को तो मान लेना चाहिए। अब जब नहीं मान रहे तो जो उनके मुखालफिन हैं वो तो वैसे ही पहले शक में थे। जो उनके अपने चाहने वाले हैं वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे, वो तो इमरान खान कहें दूध काला तो वो कहेंगे काला है। मगर एक और क्लास है जो जिसका तल्लक इमरान खान के चाहने और ना चाहने के साथ नहीं है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो गैर जानिबदार हैं, जिनका किसी सियासी जमात से तल्लक नहीं है। तो वो क्या सोचते हैं कि खान साहब कहीं गिल्टी हैं तो इस वजह से पॉलीग्राफिक टेस्ट नहीं दे रहे। फिर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो नादान हैं, तो उन्हें ये होता है कि कोई भी रूमर्स, कोई चीज़ वो अगर देखेंगे और ख़ान साहब के ख़िलाफ़ होगी जिसका हकीकत से भी तल्लक नहीं होगा, तो वो उसके ऊपर यकीन कर लेंगे। प्रोपेगेंडा इसी को कहते हैं। अब ऐसी सूरत हाल में खान साहब को तो पॉलीग्राफिक टेस्ट दे देना चाहिए, ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन वो किस हालत में होना चाहिए, किन हालात में होना चाहिए, किसकी मौजूदगी में होनी चाहिए। पहले तो जिस पॉलीग्राफिक मशीन ने टेस्ट करना है, पहले तो उसका टेस्ट करवाया जाए ना, फोरेंसिक करवाया जाए, दिखाया जाए सॉरी, और इंडिपेंडेंट लोगों को दिखाया जाए कि क्या ये मशीन ठीक है ना, इसमें कोई ख़राबी तो नहीं है। कहीं ये ना हो कि खान साहब जो भी बोलें वो जो है वो झूठ ही कहे कि नहीं ये झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात क्या होनी चाहिए कि वो अडियाला जेल में ज़रा पॉलीग्राफिक टेस्ट करेंगे। आप कोशिश करें लाइव करें पॉलीग्राफिक टेस्ट, पूरी दुनिया देखे और 25 करोड़ आवाम देखे, ये तो चले नामुमकिन है। फिर ये करना पड़ेगा कि खान साहब के जितने भी वकला हैं, उनकी खासकर जो बहनें हैं, जिन लोगों को खान साहब अपनी पार्टी की तरफ से नॉमिनेट करें वकला में, और बाकी दूसरी जानिब से जो मर्जी वकला और जो मर्जी पॉलीग्राफिक मशीन टेस्ट करने वाले लोग आ जाएं, तो इमरान खान साहब के वकला की मौजूदगी में अगर पॉलीग्राफिक टेस्ट हो जाए, उसको आप पब्लिक करें, लाइव कर लें। बाद में इमरान खान साहब के वकला जो हैं वो आके बता दें कि टेस्ट की रिपोर्ट क्या, लेकिन उन लोगों की रिपोर्ट नहीं। जैसे अब्दुल कादिर पटेल ने कहा था कि पार्लियामेंट में खड़े होकर झूठ बोला, इसकी बड़ी सज़ा होती है। अगर इंग्लैंड में ऐसी हो तो उनसे पार्लियामेंट की मेंबरशिप ले ली जाती है। तो उसने क्या कहा था, याद कीजिए। हाँ जी, खान साहब के सैंपल भेज दिए हैं, डॉप टेस्ट हो गया है, टेस्ट की रिपोर्ट ये देखिए। कादर पटेल पीपल्स पार्टी वाले जो है उन्होंने कहा था कि ये नशा करता है। ये तब नए खान साहब जेल में गए थे, लेकिन उससे पहले भी कहते थे कि खान साहब नशा करते हैं, ये है वो है, उन्होंने ये करप्शन की, उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने वैसे किया। एक पॉलीग्राफिक टेस्ट इमरान खान साहब का करें, एक पॉलीग्राफिक टेस्ट आर्मी चीफ साहब का भी हो जाए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का हो जाए, मियाँ साहब का भी पॉलीग्राफिक टेस्ट करें। यकीन जाने ये इतने ज़बरदस्त एपिसोड होंगे कि उसकी रेटिंग भी आएगी। कौम को दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाएगा। ये पॉलीग्राफिक टेस्ट ऐसे ही समझ लें जैसे ये पुल्ले सरात से गुजरेंगे। कुछ तो इम्तहान इनका रोज़े क़यामत हिसाब किताब होगा ये कब्र में, लेकिन ये दुनिया पे अगर इनकी ये चीज़ें हो जाएं तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छा हो जाए। इसका आगाज़ इमरान खान साहब से कीजिए, उनके वकला वहाँ पे होने चाहिए, और यकीनन खान साहब जो हैं उनको पॉलीग्राफिक टेस्ट से इनकार नहीं करना चाहिए, लेकिन उनकी एक शर्त मान ली जाए कि उनके वकला मौजूद हों। जो कुछ वहाँ पर कहा जाए, पॉलीग्राफिक टेस्ट करने वाली मशीन ठीक होनी चाहिए, उसको पब्लिक भी कर दें। ये बंदा फिर भी जो है इससे इनकार नहीं करेगा, सच ही बोलेगा, और उसमें साबित हो जाएगा 9 मई उन्होंने नहीं करवाया। तो फिर अगर इस बात के ऊपर के पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है अगर इमरान खान साहब पास करके, तो बदले में क्या मिलेगा? क्या जेल से निकालोगे? नहीं निकालोगे। आप पॉलीग्राफिक टेस्ट जैसी चीज़ें हीले बहाने करके लोगों को इमरान खान से मुतनफ़र करना चाहते हो, और हकीकत यह है
صاحبو آپ لوگ جو ہمیں سن رہے ہیں کہ وہ پولیگرافک ٹیسٹ ایکچولی کرنا نہیں چاہتے, صرف عمران خان کو بے عزت اور ایکسپوز کرنے کی کوشش کریں کہ دیکھیے اس نے 9 مئی کیا تھا, آپ جان جائیں یہ شخص جھوٹا ہے, یہ جھوٹ بولتا ہے, لیکن انہیں بھی پتہ ہے پولیگرافک ٹیسٹ بھی عمران خان جو ہے وہ پاس کر لے گا, اور ریالٹی سب کو پتہ ہے کہ 9 مئی کے دن کس نے کیا کیا تھا. اس کی مثال میں آج والے پشاور کے جو پیپلز پارٹی کا احتجاج اور پھر جو شیلنگ کی گئی اور جیسے سول کپڑوں میں لوگ کرتے تھے, میں آخر پہ اس کے اوپر بھی آتا ہوں, آپ کو پتہ چل جائے گا. ایک اور چیز بڑا یہاں پہ بیان کرنا بے حد ضروری ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے بڑی بیسک چیزوں کے اوپر کام کیا تھا کہ ہیلتھ کارڈ انہوں نے دیا تھا, صحت کارڈ فری میں غریبوں کا علاج ہوتا تھا, پرائیویٹائز کر دیا ایک طرح سے لوگوں کی صحت کے حوالے سے جو علاج معالجہ کی چیزیں تھیں. وہیں پہ انہوں نے ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی, شیلٹر بنائے تھے, ہومز بنائے تھے نا, کیئر ہومز ان کو کہہ لیں, جو مزدور آتے تھے انہیں 2-3 وقت کا کھانا بھی ملتا تھا, وہ وہاں پہ رہتے تھے. یہ وہ چیز تھی جو ایوب خان کے دور میں 1960 میں یا 1958 میں ملکہ برطانیہ جب گئی تھی تو انہوں نے جھونپڑیاں دیکھی تو تب کہا تھا کہ ان لوگوں کو آباد کرو, انہیں زراعت کی طرف راغب کرو, جو کہ بیسک چیز ہے. انسان کو صحت خراب ہو جائے تو فکر نہیں ہونی چاہیے علاج کیسے ہوگا, کوئی بے گھر ہے تو اسے یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ میں رہوں گا کہاں, کسی کو 3 وقت کا کھانا نہیں ملتا تو کم از کم اسے اتنی امید ضرور ہونی چاہیے فکر کے ساتھ ساتھ کہ مجھے 1 وقت کا کھانا مل جائے گا. تو یہ عمران خان نے جو کام کیے تھے وہیں پہ انہوں نے پتہ نہیں کہا تھا کتنے ملینز میں درخت لگاؤں گا, بھلے کہنا اور چیز ہے کرنا اور بات ہے, لیکن انہوں نے کچھ نہ کرنے سے درخت تو لگائے نا. گرین پاکستان کا منصوبہ تھا, آج پتہ چل رہا ہے کلائمیٹ چینج کیا ہے. پھر انہوں نے کیا کہا تھا کہ میں لاکھوں جو ہیں پتہ نہیں 10 لاکھ گھر بناؤں گا, لوگوں نے مذاق اڑایا. وہ تو ریاست مدینہ کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. تو جب عمران خان صاحب نے ایسے کہا تو انہوں نے گھر بنائے, 40,000 انہوں نے گھر بنائے, بھلے وہ جو فلیٹس کی شکل میں ہیں لیکن 10 لاکھ نہیں بنا سکے, لیکن 40,000 تو بنائے. اب عمران خان نے جو 37,000 سے 40,000 گھر اور فلیٹس بنائے تھے اور تعمیر کر کے الاٹ کر دیے تھے جو ضرورت مند لوگ تھے, ماہانہ کی صرف 10,000 روپے رکھی گئی تھی. لیکن رجیم چینج کے بعد آنے والی حکومت نے نہ صرف کسی کو یہ گھر فلیٹس نہیں دیے, بلکہ اب ہاؤسنگ اتھارٹی کا نام تبدیل کر کے یہ فلیٹس اور گھر اپنے لوگوں کو دینے جا رہی ہے. یہ صدیق جان نے انکشاف کیا, اور یہ آپ دیکھیے کہ اس شخص کا آئیڈیا, اس نے اس کو امپلیمنٹ کیا اور کیسے اس کے اوپر مافیا جو ہے وہ آ کے بیٹھ گیا اور اپنے پارٹی کے لوگوں کو اور پارٹی کے کھڑپینچ جو ہوتے ہیں نا, جیسے ایک گاؤں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا نمبردار, ذیلدار, ایک کھڑپینچ ہوگا, ایک بڑا ہوگا, ایک وڈیرا ہوگا جو آپ کو اچھے خاصے ووٹ جمع کر کے دیتا ہے, اس کو نوازیں گے. ایک کو نواز دیں گے تو باقی تو ویسے اس کی وجہ سے 500, 1000, 2000, 10,000 ووٹ تو آپ کو ویسے مل جانے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ وہاں پہ کی جا رہی ہیں. اور اب آ جاتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والوں کو وارننگ دی. اب کیسے پتہ چلے گا کہ یہ شخص جو ہے یہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتا ہے اور کس طرح سے چیزیں ہوگی. عمران خان صاحب نے جیل سے جو بیان دیا ہے وہ کیا ہے, یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. خان صاحب کہتے ہیں کہ وکٹ کے دونوں جانب کھیلنے والوں کو بھی پارٹی میں جگہ نہیں ہے, اور وقت آ گیا ہے کہ وہ بھی فیصلہ کر لیں اور وہ نظریہ کے ساتھ ہیں یا نہیں ہے. پارٹی تیاری کر لے, پورے پاکستان میں تحریک کا اعلان کرنے والا ہوں. عمران خان کا ڈیالہ جیل سے پیغام. ایک تو جب یہ 190 ملین پاؤنڈ والا کیس لگے گا تو پہلے بھی ایم پی ایز اور ایم این ایز آگے تھے, آزمائش سے پورا گزر گئے, اس کے اوپر پورے اتر گئے. اب دوبارہ سے ان کو آنا پڑے گا. علیمہ خان نے بھی بیان دیا اس کے اوپر. وہیں پہ اب دیکھیے کہ عمران خان نے کہا کہ پارٹی تیاری کرے اور پورے پاکستان میں تحریک انصاف کا اعلان کرنے لگے ہیں. عمران خان نے کہا کہ وہ کسی کو اسلام آباد نہیں بلائیں گے, یہاں سنائپرز بٹھائے جاتے ہیں. علیمہ خان. عمران خان نے کہا کہ بشرا بی بی کو صرف مجھے توڑنے کے لیے قید رکھا ہوا ہے. میں پھر سے واضح کرنا چاہتا ہوں, یہ فرعونیت اور یزیدیت کا نظام جو مرضی کر لیں ان کے سامنے نہیں جھکوں گا, نہیں بکوں گا, گھٹنے نہیں ٹیکوں گا. اب شیر افضل مروت کی مثال آپ کے سامنے ہے, وہ دونوں طرف کھیلتے تھے. علی امین گنڈا پور آج تک اسی پوزیشن کے اوپر عمادت کے ساتھ بیک ٹو نارمل ہونا چاہتے ہیں. میں کتنے اور لوگوں کے نام لے سکتا ہوں, آپ شاکڈ ہو جائیں کہ میں کس کا نام لے گیا ہوں, لیکن نہیں لوں گا, ہمیں فساد برپا نہیں کرنا. تاہم یہاں پہ ایک بیان ہے, یہ آپ دیکھیے گا, ایک پارٹی پالیسی ہے, ایک عمران خان کی پالیسی ہے, ایک ذاتی پالیسی ہے. پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیت نے پوری قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے, اور جس نے اس پیشہ ورانہ صلاحیت کے فروغ میں حصہ ڈالا ہے وہ قابل تعظیم ہے.
اس کو کوئی بھی عہدہ ملے وہ عہدہ اس کے لیے جائز ہے، اس لیے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں بھی سلمان اکرم راجہ کے بیان سے 100% اتفاق کرتا ہوں، بالکل انہوں نے ٹھیک ہے، پاک فوج زندہ باد، اور بالکل جو عام فوجی نوجوان ہیں ان جیسا کوئی بھی باصلاحیت نہیں ہے، یہ جذبہ پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور سلمان اکرم راجہ نے یہ سٹیٹمنٹ بھی ٹھیک دی ہے، میں اس سے بھی 100% اتفاق کرتا ہوں۔ مگر اب پارٹی پالیسی دیکھیں اور دو طرف کھیلنے والی بات دیکھیں تو عمران خان کچھ اور کہہ رہے ہیں، سلمان اکرم راجہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، گور خان مبارکباد دے رہے ہیں، یہ بھی مبارکبادیں پیش کر رہے ہیں، خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کو بادشاہ بنا دینا چاہیے تھا۔ تو اب اس میں کیسے پتہ چلے گا کون ٹھیک ہے کون غلط ہے؟ خان صاحب غلط ہوں تو سمجھیں پوری پارٹی غلط ہے۔ اب پارٹی کے لوگوں کی یہ ذاتی بیانات ہیں یا اجتماعی بیان ہیں یا پارٹی پالیسی ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف نا اس وقت یہ گورکھ دندہ بنی ہوئی ہے، انہیں خود سمجھ نہیں آتی کہ کیا کرنا ہے، چونکہ وکالت کرنے والے سیاست میں آگے، پھر کہتے ہیں جی قائد اعظم بھی وکیل تھے تو ہم اس لیے سیاست میں آگے، لیکن یہ وکلا کو سیاست بازی اور یہ ساری چیزوں سے ویسے بھی دور رکھنا چاہیے، یہ ان کا کام نہیں ہے۔ ایک جنرل نے جو ہے آخرکار معافی مانگ لی، بڑا پن ہے کسی سے معافی مانگنا اگر آپ غلط ہوں، میں اس کو داد دیتا ہوں، لیکن معافی کب مانگی؟ جب ڈٹ کے ایمن ولی خان جیسے کیسے بھی ہیں کھڑے ہوئے، اس کو ڈانٹا، اس کو باہر جانا پڑا، چرسی کہنے کے اوپر سارے معاملات ہوئے۔ ایمن ولی کو چرسی قرار دینے کا معاملہ جو تھا، سربراہ عوامی نیشنل پارٹی ایمن ولی اور چیئرمین پی ٹی اے میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان میں صلح ہو گئی ہے۔ چیئرمین پی ٹی اے صلح کرنے کے لیے باچا خان مرکز پشاور پہنچے اور معافی مانگی، جسے ایمن ولی نے قبول کر لیا۔ دیکھا ایک شخص، ایک جنرل جو ریٹائرڈ تھا میجر جنرل، اس کے سامنے کھڑا ہوا تو اس کو پشاور باچا خان ہاؤس جا کے معافی مانگنی پڑی۔ پتہ ہے کیوں؟ مجبور ہیں، لاچار ہیں، انہیں پتہ ہے ہم نے ان کو چھیڑنا نہیں ہے، یہ بولتے ہیں، گرجتے ہیں، برستے ہیں، تو لہٰذا اسے معافی مانگ کے جو ہے گزارا کرنا پڑا۔ اب دیکھیے یہاں پہ جو بات ہے اہم، وہ پشاور میں پیپلز پارٹی نے احتجاج کیا کرپشن کے خلاف، بہت اچھی بات۔ سوال یہ ہے کہ سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو اپنی حکومت کے خلاف پھر احتجاج کرنا چاہیے، جو کرپشن ہے، وہ جو نہروں کا معاملہ ہے، اس وقت جو حالات خراب ہیں، لوگ وزیروں کے گھروں میں جا کے نا توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، اے سی توڑ رہے ہیں اور چیزیں کر رہے ہیں، وہ کیوں کر رہے ہیں؟ اپنا غصہ نکال رہے ہیں۔ آپ گھر کے اندر جو ہے وہ کرپشن جاری رکھیں اور کے پی کے میں آپ کو کرپشن نظر آ جائے، بہت اچھا کیا انہوں نے۔ اگر کرپشن ہے اور ہے بھی، ایسا ہو نہیں سکتا، کے پی کے میں فرشتے تو رہتے نہیں ہیں، جمہوری حق ہے، آئینی حق ہے، قانونی حق ہے کہ آپ احتجاج کریں۔ لیکن اس احتجاج کے دوران ایک چیز کیا ہوئی، جو میں پہلے آپ کے سامنے نقطہ بیان کر رہا تھا اور 9 مئی کا واقعہ آپ کو بیان کر رہا تھا، اس کو آپ دیکھیے، اور اس کو شیلنگ کی گئی، گیس کا استعمال کیا گیا، اور وہ جو لوگ وردی پہن کے سارا کچھ کر رہے تھے یا سیول کپڑوں میں تھے، یہ جو ہیں یہ وہ پولیس والے نہیں ہیں، حالانکہ پولیس والے ان کے گناہ اپنے ساتھ لے لیتے ہیں، یہ وہاں پہ فساد برپا کرنے کے لیے کرتا کوئی اور ہے، بھگتنا کسی اور کو پڑتا ہے۔ اور پیپلز پارٹی نے جو احتجاج کیا، اس کے اوپر جو سارا کچھ کیا گیا، یہ پولیس نہیں کر رہی تھی، یہ کچھ اور ادارے کرتے ہیں، اور اس ادارے نے ایک اور نام سے جو ہے وہ میں نام ذہن سے بھول گیا، اس نے وہاں پہ پورا کے پی کے میں ڈپارٹمنٹ بنا رکھا، اور یہاں پہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ بے بس اور مجبور اور لاچار ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، جو مرضی کریں، چونکہ اس نظام نے جڑیں اپنی جو ہیں وہ اتنی زیادہ نیچے گاڑ لی ہیں، وہ اتنے مضبوط ہو چکے ہیں، اور ہر ایک جگہ کے اوپر ان کا سسٹم جو ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ آپ ان کو چیلنج نہیں کر سکتے، چیلنج کریں گے اثر کوئی نہیں ہوگا، اور اس نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا پیپلز پارٹی نے اچھا کیا، پشاور کے اندر کے پی کے میں جو انہوں نے احتجاج کیا اور کرپشن کے خلاف احتجاج کیا، بالکل ہونا چاہیے، مگر بھائی جان خود بھی تو کرپشن مت کیجیے، عوام کے حقوق کا خیال کیجیے۔ سندھ میں 35 سالوں سے آپ حکومت کریں، تو لہٰذا وہاں پہ بھی حالات بہتر کریں، اور اس وقت جیسے عوام آپ کے خلاف چارج ہیں تو وہ دیکھیے اور ان حالات کا جو ہے وہ اندازہ لگائیں۔ ویسے بھی انسانی نیچر ہے کہ جب تک ان کے اوپر ظلم نہیں ہوگا، حالات خراب نہیں ہوں گے، چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی، تب تک کوئی انقلاب اور کوئی بہتری نہیں آئے گی۔ ہونے دیں چیزوں کو اور خراب، دیکھتے جائیں، سنتے جائیں، لیکن اپنے حصے کا کام جاری رکھیں۔ ایک وقت آئے گا ہم بھی قوم سے، ہجوم سے قوم بنیں گے، اور صحیح منوں میں ریاست بنیں گے، ملٹری ڈیموکریسی کے بجائے ڈیموکریسی ہوگی ہمارے ملک کے اندر، شاید ہماری آنے والی نسلیں اس چیز کا پھل کھائیں گی، ورنہ یہ نظام تو نہیں چل سکتا نا، یہ تو ایک گورکھ دھندا بنا ہوا ہے، کوئی پتہ نہیں کس نے کیا کرنا ہے، جج کمپرومائز،
سیاستدانوں نے بیعت کی. کوئی ایک سیاستدان انکلوڈنگ عمران خان مجھے بتا دیں جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر کے یا باقی چیزیں کر کے نہ آیا ہو. ہاں اب سب کو سمجھ آ گئی ہے آزادی کیا چیز ہوتی ہے, حقیقی آزادی کیا ہوتی ہے, ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے, ہم نے کیسے آگے بڑھنا ہے. صرف وہ ان کو راستہ نہیں مل رہا, راستہ تب ملے گا جب آپ کسی حد تک آزاد ہو جائیں گے اور آپس میں ایک نیک ہو کے اچھی نیت سے آگے بڑھیں گے اور ملک, قوم اور مذہب کے لیے اکٹھے ہوں گے, نہ کہ اپنی ذاتی سیاست اور اپنے ذاتی مفادات کے اصول کے لیے. اپنا خیال رکھیے گا. تو انشاءاللہ جلد آپ سے دوبارہ کل ملاقات ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.